नाज़रीन इकराम, क़यामत तक उस घर से रिस्क और दौलत ख़त्म नहीं होता जिस घर में फजर की नमाज अदा की जाती है और इसके बाद ये एक दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा दुरूद पाक है कि जिसे फजर की नमाज के बाद पढ़ने से बेतहाशा बरकतें मिलती हैं, बेतहाशा रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल होती हैं। ये दुरूद पाक इतना ताकतवर और अजमत वाला है कि आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून, खुशियां ही खुशियां और मालो दौलत की भरमार हो जाएगी। जान लीजिए कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में ऐसी बरकत डाल देता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी जिंदगी भर उसके घर में रिस्क की कमी नहीं आती और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के साथ हर रोज़ उसे नए वसाइल मिलते हैं। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए कि वो बाबरकत दुरूद पाक ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह ताला ने तमाम इबादतों के बारे में अपने बंदों को करने का हुक्म फरमाया है, जैसा कि अल्लाह ने अपने बंदों को दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ज़कात देने का हुक्म दिया, हज करने का हुक्म दिया, सदका व खैरात करने का हुक्म दिया और बहुत से नेक अमाल का हुक्म दिया। लेकिन खुद अल्लाह ये तमाम काम नहीं करता, जबकि दुरूद शरीफ के बारे में पहले बनफ्से नफीस इस अमल के करने का जिक्र फरमाया, फिर इस पर फरिश्तों के मामूर होने का जिक्र किया, इसके बाद मोमिनों को हुक्म दिया कि तुम भी आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि पर दरूद भेजो, जिससे मालूम होता है कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि पर दरूद भेजना तमाम इबादत से अफजल है। मोहतरम नाजरीन, जब कोई मुसलमान दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसे कौन कौन से फायदे हासिल होते हैं, आइए जानते हैं। पहला फायदा, एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं। मैंने इंतजार किया लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा बहुत लंबा किया और काफी देर के बाद जब उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस कदर तवील सजदा क्यों किया? जब वजह दरियाफ्त की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, उन्होंने अल्लाह का सलाम दिया और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत का कोई भी शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो मैं यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। आपकी उम्मत का कोई शख्स जब आपको सलाम भेजता है तो मैं यानी जिब्राइल उसे सलाम कहता हूँ। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, गौर कीजिए कि वो जिब्राइल अमीन जो नबियों और पैगंबरों के पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल का पैगाम लाते थे और फरिश्तों में सबसे बुलंद मर्तबा रखते हैं, तो वो खुद उस शख्स के लिए मगफिरत की दुआ करें और उस शख्स पर सलामती भेजें। तो सोचिए कि जिसकी मगफिरत की दुआ जिब्राइल करे तो क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दुआ रद्द हो सकती है? और कितना खुश नसीब है वो शख्स कि जिसके लिए जिब्राइल बजाते खुद मगफिरत और बख्शिश की दुआ करें। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या कोई और भी ऐसी इबादत है कि जिसे इंसान करे और उसके लिए बख्शिश की दुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम करें? अल्लाहु अकबर कबीरा। एक और सवाल भी पैदा होता है कि बड़े बड़े गुनाहगार ऐसे भी हैं जो कबीरा गुनाहों में मुब्तला हैं लेकिन साथ साथ दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। तो इस सवाल के जवाब में बुजुर्गाने दीन फरमाती हैं कि जब कोई शराबी शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो उस वक्त जिब्राइल अमीन अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इस शख्स की शराब नोशी की आदत छुड़वा दे और इसे सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे।
اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی زانی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے گا تو جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس زانی شخص کو زنا سے بچا لے اور اس کے سابقہ گناہوں پر اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر کوئی گناہ گار، خطا کار اور سیاہ کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیجے گا تو جبرائیل علیہ السلام خود اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یوں درود پاک بڑے سے بڑے شرابی، زانی اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا انسان کے لیے بھی دعاؤں کا وسیلہ بن جاتا ہے، اور دعائیں بھی کوئی عام انسان نہیں یا کوئی عام فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین خود فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، بحوالہ مسلم۔ جبکہ سنن نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ تیسرا فائدہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی، بحوالہ صحیح الجامع۔ تیسرا فائدہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر جمعہ کے روز مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا اور لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ اسے یہ مقام ملا ہے، بحوالہ شعب الایمان، کنز الایمان اور جامع الاحادیث للسیوطی۔ چوتھا فائدہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک فرشتوں سے جنت کی بشارت نہیں پا لیتا، یعنی اس کے مرنے سے پہلے پہلے فرشتے اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ حدیث کنز الایمان اور جامع الاحادیث للسیوطی میں موجود ہے۔ پانچواں فائدہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری کرے گا، 70 آخرت سے اور 30 اس کی دنیا کی، بحوالہ جامع الاحادیث للسیوطی۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی غربت اور بے بسی کا تذکرہ کرنے لگا، کہنے لگا اے امیر المومنین غربت نے بے بس کر دیا ہے، اب اس سے زیادہ اور برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری غربت، تنگی، افلاس دور ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا صبح و شام درود پاک پڑھا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، ایک کلہاڑی اور ایک رسی لی، صبح کو گھر سے روانہ ہوتے وقت درود پڑھتا ہوا گھر سے نکلتا، جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، رسی میں باندھتا اور شام کو درود پاک پڑھتے ہوئے وہ لکڑیاں فروخت کرتا۔ اللہ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ وہ شخص جو ایک ایک پائی کا محتاج تھا چند ہی دنوں میں مالدار ہونے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اس قدر خوشحال ہو گیا کہ لوگ اس پر رشک کرنے لگے۔ لوگ پوچھنے لگے کہ بتا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس نے تجھے غنی کر دیا؟ تو کہتا کہ ایک ہی عمل ہے، صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں خیر و برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اسلامی معاشرے میں ہر دوسرا تیسرا شخص اپنی بے بسی اور بدحالی کا شکوہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ آج ہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھولے بیٹھے ہیں اور صرف دنیاوی وسیلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے
اور خوشحالی کے طلبگار بھی ہیں، حالانکہ خوشحالی اور دلی سکون تو صرف تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے۔ دنیاوی وسیلوں کے ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی کثرت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے والے کبھی پریشانی اور بدحالی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ چھٹا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد جو شخص بھی تم میں سے مجھ پر سلام بھیجے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ تو میں جواب میں کہتا ہوں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس بھیجنے والے پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ ساتواں فائدہ، درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ سعید ابن مسیب خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ ہو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے اور درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ آٹھواں فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ بحوالہ ترمذی۔ ثابت ہوا کہ جب کسی شخص کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لیا جائے تو اسے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ٹھہرے۔ نوواں فائدہ، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جاتا ہے گویا وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح الجامع للالبانی۔ 10واں فائدہ، درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود شریف پڑھنے سے قرب نصیب ہوگا۔ مجلس بابرکت ہو جاتی ہے جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بے شمار اور بھی فوائد ہیں جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو لوگ مالی مشکلات میں، مالی پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ درود پاک ایک بہترین علاج ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے قریب آ جاتی ہے اور انسان کی ساری مشکلات، ساری کی ساری پریشانیاں پلک جھپکتے ہی حل ہو جاتی ہیں۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص فجر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر مشکل ترین وقت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ بے پناہ رزق اور دولت چاہتے ہیں یا اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے حالات فوراً بدل جائیں، بے تحاشا مال و دولت نصیب ہو جائے، بے تحاشا رزق چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ درود پاک بے حد مفید ہے۔ مختصر الفاظ میں کہوں تو جو لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مال و دولت میں دن دگنی رات چگنی ترقی چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ان کا مال اور ان کی دولت ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے
اور جو چاہتے ہیں کہ مال ان کے لیے خوشحالی اور خوشی کا سبب بن جائے تو وہ لوگ یہ درود پاک ضرور پڑھیں جو ابھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد دعا اور ذکر کا بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی بے تحاشا رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو شخص اس وقت اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے رزق میں بے شمار برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ اس درود پاک کو فجر کے وقت پڑھنے سے مال و دولت کے ساتھ ہی ساتھ دل کی سکینت اور روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور برکت آپ کے رزق میں شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں خوشی، سکون اور کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے جو پھر کبھی بند نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اس درود پاک کو ہر روز اپنی زندگی میں شامل کرنے والے شخص کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ آنے والی نسلیں بھی ہر طرح کی غربت، تنگ دستی، پریشانی اور بدحالی سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ درود پاک نہایت ہی فضائل و برکات کا حامل ہے کہ مستقل پڑھنے والے کی نسلیں بھی اس سے مستفید ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص اس درود پاک کو فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے رزق میں بے تحاشا برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی اور مشکلات نہیں آئیں گی، اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ نہایت ہی فضائل والا وہ درود پاک یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وصلی علی المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بھی رحمت فرما، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر بھی، ان میں سے جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے جلد 2 صفحہ نمبر 149 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درود پاک منقول ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک کتب احادیث میں یہ درود پاک بتایا گیا ہے۔ یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے بلکہ پوری امت کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا بھی ہے جو ایثار و محبت کی علامت ہے۔ اور ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس درود پاک کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے والے کو خاص الخاص برکات ملتی ہیں، اور یہ رزق و دولت میں برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ جان لیجئے کہ جو شخص کم از کم بھی 10 مرتبہ اس درود پاک کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو بس پھر اس شخص کی زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایسے ایسے معجزات دکھائے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی دولت میں اتنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا کہ آس پاس کے لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، اور رشتہ دار ایسے شخص سے پوچھنے لگیں گے کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کے سبب اس کے شب و روز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول میں گزرنے لگے ہیں۔ ایسا شخص جو یہ درود پاک فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو اس پر رزق کی کشادگی کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا بھی مہربان ہو جائے گی۔ ہر شخص اور خاص طور سے رشتہ دار اس شخص کی عزت اور اس کا احترام کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر دعا قبول فرمائے گا اور اس کی بیماری، مشکلات اور پریشانیوں کو پلک جھپکتے ہی دور کر دے گا۔ جان لیجئے کہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جو شخص بھی مجھے سلام کرتا ہے میرا سلام اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ بتایا گیا درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اور گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی قسمت بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔